جبریت کرنے والا ملک پاکستان کو بھاشن نہ دے۔ اسرائیل نے بہت سارے جواب دینے ہیں نو انسانی کو، کیونکہ اسرائیل کی تاریخ فلسطینیوں کے خون سے لبریز ہے۔ نہ صرف فلسطینیوں کو ان کی اپنی آبائی زمینوں سے نکالا ہے، بلکہ اس کے بعد سے ان کے اوپر ہر طرح کے ظلم کیے ہیں۔ 1982 میں بیروت میں صابر اور شتیلہ کے جو کیمپوں میں نسل کشی کی فلسطینیوں کی، اس کا جواب ابھی اسرائیل نے دینا ہے۔ اور اس کے بعد جب انتفاضہ شروع ہوا، اس کے نتیجے میں آج بھی فلسطینیوں سے زمین لے کر اس پر دوسرے اسرائیلیوں کو آباد کرنے کا غیر قانونی اور مذموم عمل جاری ہے۔ دہشت گردی کے پردے کے پیچھے فلسطینیوں کے گھر گرانے کا، ان کی پوری آبادیاں اجاڑ دینے کا عمل جاری ہے۔ نوجوان فلسطینی جو صرف پتھروں سے لیس ہیں، ان پر گولیاں بم چلانے کا عمل جاری ہے۔ تو ایسا ملک پاکستان کو انسانی حقوق کے بھاشن نہ دے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے یہ بیان کیوں نہیں آیا ایسا کبھی، اور اس سے بھی اہم سوال کہ یہ اب کیوں آیا ہے۔ اور یہ جو سارے معاملات ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک ایسے ملک کی تنقید جسے ہم نے سفارتی طور پر ابھی قبول نہیں کیا۔ پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی میں ہم نے ابھی تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ سوال اب کھڑا ہو گیا ہے کہ اب ہی کیوں ایک ایسا ملک جس میں ہماری میوچول ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں ہے، اس نے پاکستان کے بارے میں بیان کیوں دیا۔ ہمارے پاس حقائق ہیں اور ہماری میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ ان حقائق کو قوم کے سامنے رکھیں۔ 2018 میں جو قومی اسمبلی منتخب ہوئی، اس میں ایک آواز اٹھی تھی کہ اسرائیل کو پاکستان قبول کر لے، ڈپلومیٹک ریکگنیشن دے لے۔ اور یہ آواز اس جماعت کی طرف سے اٹھی تھی جس نے 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پر حملہ کیا تھا۔ تو ہم سب کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ 9 مئی سے کس کو فائدہ ہوا۔ 9 مئی کی سازش ناکام ہونے سے کس کا نقصان ہوا۔ 9 مئی سے پہلے فوج اور اس کی قیادت کو بدنام کیوں کیا جا رہا تھا۔ شہداء کے خلاف ایک بہت ہی مذموم
मुहिम क्यों चलाई गई, ये भी हकायक का हिस्सा है कि जब पाकिस्तानी फौज के एक बड़े अफसर, उनके साथ दूसरे अफसरान और जवान मौजूद थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो वो साबका हुक्मरान जमात थी जिसने उन शहीदों के ऊपर भी नापाक लफ्ज बोले। तो लिहाजा हसास फौजी इमारतों पर, रेडियो पाकिस्तान पर, मोटरवे टोल पर, स्कूलों पर जिन लोगों ने आग लगाई, वो क्या एजेंडा था? तो लिहाजा हमें इस पर फिर संजीदगी से गौर करना है कि कौम को तकसीम करने वाले कौन हैं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करने वाले कौन हैं, नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने वाले कौन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का सौदा किया। नरेंद्र मोदी ने 74 सालों की तारीख को उल्टकर कश्मीर पर अपना कब्जा मुकम्मल किया और फिर उसके 3 टुकड़े किए गए और पाकिस्तान से सिर्फ ये जवाब आया कि हमें हर जुम्मे को 1.5 मिनट की खामोशी रखनी। इस बात का भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस के अरकान 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के मामलात के बारे में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक मुल्क की मुदाखलत, इसराइल की जो बयान आया है जिसकी मजम्मत वजारत खारजा ने दुरुस्त तौर पर की है, लेकिन हमें पाकिस्तान में होने वाले जो वाक़यात हैं पिछले 2 माह से ज़ायद के, उन पर गौर करना है और सबसे बढ़कर अपने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कौम अपने दुश्मनों को पहचाने, तखरीबकारों को पहचाने, रियासत पर हमला करने वालों को पहचाने और उनको मुस्तरद करे, क्योंकि ये सारे अमल जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, चाहे वो 9 मई को रियासत पर हमला था, चाहे वो अगस्त 2019 में कश्मीर पर कब्जा था, चाहे वो पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के बारे में एक मजमूम सोशल मीडिया साजिश और गुफ्तगू थी, इस सब को सामने रखकर हमें गौर करना है कि वो कौन लोग हैं जिनको ये जुर्रत हुई कि वो कौमी असेंबली में खड़े होकर इसराइल को कबूल करने की हिमायत करें। ये कौन लोग हैं जिनके दौर में पाकिस्तानियों को इसराइल जाने की पहली दफा बाकायदा इजाजत दी गई। तो ये सब सवाल खड़े हो गए और इन सवालों का जवाब हम तो दे रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, लेकिन मुझे ये भी तवक्को है कि आने वाला जो मरहला है जिसमें कौम के सामने एक है, एक इंतखाब का मामला है, मुल्क को किस तरह लेकर जाना है, तो जब कौम के सामने मरहला आएगा इंतखाब करने का, तो मुझे ये तवक्को है कि कौम बैरूनी ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करने वालों
اور ان کو دعوت دینے والوں کو مسترد کرے گی۔ قوم انشاءاللہ پاکستان کی تنصیبات کو ریڈیو پاکستان پہ چلا ہے، کئی لوگوں نے جلایا ہے جنہوں نے 2014 میں موجود ہیں اس پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا تھا۔ تو ایک طویل ریکارڈ موجود ہے بل جلانے کا، بیرون ملک پاکستانیوں کو بینک کی بجائے ہنڈی سے پیسے بھیجنے کا، سول نافرمانی کی دعوت دینے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن پر آ کر کھلے لفظوں سے پاکستان کے فوج کو بغاوت کی پر اکسایا۔ تو یہ مرحلہ بہت جلد قوم کے سامنے ہوگا۔ جو مجرم 9 مئی کو شامل تھے آگ لگانے میں، شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے میں، تخریب کاری کرنے میں، ان پر انشاءاللہ قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے چارہ جوئی ہوگی۔ لیکن سب سے بہتر چارہ جوئی پاکستان کے عوام کریں گے، جو اس کے اہل ہے اور جو اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، کہ وہ انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں جو اب زیادہ دور نہیں ہیں ان میں ان تخریب کاروں کو، ریاست سے دشمنی کرنے والوں کو، بیرون ملک کی مداخلت کی دعوت دینے والوں کو یک مشت مسترد کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت اور امن کی راہ پر ڈالیں گے۔ ہمارے سامنے بے شمار چیلنجز ہیں، معیشت کا چیلنج ہے، خارجہ پالیسی کا بہت بڑا چیلنج ہے، امریکہ اور مغرب اور چائنا کے درمیان ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہمارے سامنے توانائی کا بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے سالوں میں۔ تو ان سارے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی مضبوط منتخب حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام لے کر آئیں گے جو ان مسئلوں کو حل بھی کرے گی، قوم کو خوشحالی بھی دے گی اور قوم کو خودداری اور غیرت سے لے کر پاکستان کا جھنڈا دنیا عالم اقوام میں پاکستان کا جھنڈا اونچا کرے گی۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا سر، یہ بات سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ مشورہ ہو رہا ہے اور پارلیمانی رازداریوں میں بحث جاری ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ عمران خان مکمل صاف نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا عمران خان اگر الیکشن میں ہوئے تو، کیونکہ وہ پاپولر ہیں۔ اس تناظر میں کیا نواز شریف نے طے کر لیا ہے عمران خان کو مائنس کرنا؟ نہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ اس موسم خزاں میں ہونے والے انتخابات ہیں، اور جو بھی قانونی طور پر اس وقت انتخابات لڑنے کا اہل ہوگا ہم اس سے مقابلہ کریں گے تمام جماعتوں سے۔ ایسی کوئی تجویز نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا فوکس جو ہے انتخابات کے بعد وہ یہ ہے کہ محمد نواز شریف کے ساتھ 2017 اور اس کے بعد جو عدالتوں میں ناانصافی ہوئی ہے، انہی عدالتوں سے استدعا کریں گے کہ وہ اپنے ناانصافی کے عمل کو ریورس کریں اور محمد نواز شریف کو ان کے جو شہری، انسانی اور آئینی حقوق ہیں وہ واپس دیں۔ یہ تو واضح ہے، گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی طرف سے واضح ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو